अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग यानी कि हुकूमत कोशिश ये करी है कि किसी तरीके से डेडलॉक खत्म हो जाए। इमरान खान से मुलाकात के हवाले से आज दिन था, कोई मिलने भी नहीं गया है, और फिर इसके अलावा जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें डेडलॉक बरकरार है। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से बड़े ही गर्म जोशी वाले बयानात दोबारा से आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खानम, उनकी भी इसी किस्म की बयानबाजी थी, बल्कि उनकी कल तक तो एक व्हाट्सएप चैट भी लीक आउट हो चुकी थी जिसमें वो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को बड़ा खुलकर जो बातें करने वाले थे कि पीटीआई जो तितर बितर है और अलहदा अलहदा हर किसी ने अपनी 1.5 इनकी मस्जिद बनाई हुई है। तो वो कल की व्हाट्सएप चैट के बाद तो ये क्लियर हो गया था। लेकिन हुकूमत भी कुछ सीरियस नजर नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब क्या ऑन दी अदर हैंड बैक फुट पर बैकडोर्स में एस्टैब्लिशमेंट से क्या राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वजह से हुकूमत को कुछ सीरियस नहीं लिया जा रहा? क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही है कि आपके जो भी डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, उनको ऑन पेपर लेकर आए, उनको एक डॉक्यूमेंटेटेड फॉर्म में लेकर आए, क्योंकि मीटिंग में बैठे हुए बहुत सी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो आपके प्योर सही मुतालबात है जहां से आप गुफ्तगू को इनिशिएट करना चाहते हैं वो हमें रिटन फॉर्म में दे, और रिटन फॉर्म में वो देने को तैयार नहीं है। तो फिर अगर हुकूमत से भी डायलॉग नहीं करने हैं और कहना भी है कि हमने डायलॉग करने हैं, और आपने वही गर्म जोशी, वही गर्म बयानिया अपना बनाकर भी रखना है और कहना है कि हम इन बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो क्या बैक फुट पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते हो रहे हैं? जैसे एलिगेशंस लग रही थी कि बुशरा बीबी डायलॉग कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर उस डायलॉग का हिस्सा है। तो इन बातों में कितनी हकीकत आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर कह क्या रहे हैं, जरा पहले वो सुने। गुफ्तगू आपने सुनी है, मतलब डायलॉग चल रहे हैं, उन्होंने तो बड़ी सरसरी सी एक सारी बात की है, बड़ा उसको लाइट एंड नोट में कर दिया कि ऐसा हो रहा है जैसे बाकी तमाम चीजें हो रही हैं, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन उनको ये चीज, पीटीआई की पूरी लीडरशिप को ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये डायलॉग्स वो अपने लीडर की रिहाई के लिए कर रहे हैं, अपने लीडर को बाहर लाने के लिए कर रहे हैं। उनको फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते हैं, उस पर आपको सीरियस होना पड़ेगा। इसार राना साहब, जुल्फिकार राज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जुल्फिकार राज साहब, ये मुज़ाकरात का जो खेल चल रहा है, ये एपिसोड कोई फिनिश भी होगा या ये इसी तरह प्रोलॉन्ग चलता रहेगा? फिजा, मैं तो पहले दावा कर चुका हूं, कह चुका हूं, खबर भी दे चुका हूं कि बुशरा बीबी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं संजीदा वाले, और ये जो साहबान है, जो रिपोर्ट कंट्रोल टाइप लोग हैं, ये फोटो सेशन के लिए है। और फोटो सेशन भी ज़रूरी होती है और सीरियस बात करना भी ज़रूरी होती है, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और फोटो सेशन इसलिए होती है कि लोगों को एंगेज रखा जाए और दोनों पार्टीज अपने अपने लीडर्स को, वर्कर्स को, आवाम को वो भी मसरूफ रखना है, और मीडिया की तो जो भी थोड़ी सी तकसीम करके रखनी। बुशरा बीबी की 4 मीटिंग्स का अहवाल मीडिया के अंदर आना शुरू हो गया। अच्छा, डेट्स के साथ, मकामात के साथ कि कहाँ कहाँ 4 मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद सऊदी अरब के साथ दोबारा से राब्ते, और सऊदी अरब के खिलाफ जो बयान दिया गया था उसको वापस लेने के लिए तरले मिन्नतें शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ नहीं, वापस अब वो क्या लेंगी? बयान दिया था ना जी, उसमें सऊदी अरब को बेल आउट किया जाएगा कि जी सऊदी अरब का तो उसमें कसूर ये कौन कोई नहीं होती था। है? वहां इनका बयान था, लेकिन उसको बयान जो देता है वही बेल आउट करता है ना जी, वो ट्विस्ट करेगा ना जी, उसको बीबी ट्विस्ट करेगी कि जी वो तो मैंने तो जनरल साहब की बात की थी, उन्होंने झूठ बोला होगा, सऊदी अरब का तो इसमें कोई कसूर नहीं। अच्छा, तो आप तो जाहिर अच्छे लोग हैं, तो उस पर सफारतकारी के ऊपर जो सवाल उठे थे, चीजें उठी थी, वो भी ठीक हो जाएंगी। सऊदी अरब दोबारा से रोल भी प्ले करने की पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा आप देख रहे हैं कि जेल के अंदर जो साहब हैं वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नाम क्यों नहीं लेते आप उनका? इमरान खान साहब जी, वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अच्छा, और वो उनके बयानात, उनके ट्वीट्स, वो फिर से गरम गरम होना शुरू हो गए। चंद दिन पहले उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट की किसी की बात नहीं करेंगे, उनके लोग भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा था कि मैंने अपने लोगों को रोक दिया है, कह दिया है, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की किसी शख्सियत या अदारों का नाम पीटीआई नहीं लेगी। अच्छे बच्चे होने का वादा किया था, सॉफ्टवेयर काफी हद तक अपडेटेड था, लेकिन उसमें कोई कचरा आना शुरू हो गया, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जी 20 जनवरी जो करीब आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब एक वजह तो ये हो सकती है, दूसरी वजह ये हो सकती है कि मसूफ ये समझ रहे हैं कि जेल के अंदर बैठे ही उनकी पॉपुलैरिटी और बाकी चीजें सारी साथ साथ चल रही हैं, प्रभाव उनको है कोई नहीं, बाहर सारी चीजें डायरेक्शन देते हैं, वो काम होता जाता है उसी अंदाज में, तो लिहाजा क्या जरूरत है, जहां इतना टाइम गुजर गया थोड़ा सा और टाइम भी गुजार लें। लेकिन मैं यकीन ये कहूंगा कि जो हजरात
کہہ رہے ہیں نا آنیاں جانیاں دیکھیں ان کی, جو کہتے جی مذاکرات ہو رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں, ان کے پلے کچھ نہیں, مذاکرات کہیں اور ہو رہے ہیں. اور اب تو شیر افضل مروت نے یہ کہہ دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ بھئی اگر آپ کی یہ مطالبات ہے تو لکھ کے دے دیں, اب کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ اچھا اب گورنمنٹ کا اپر ہینڈ ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے مورلی بھی کہ بھئی ہم نے آپ کو انگیج کیا, آپ کو موقع دیا, آپ کو عزت سے بٹھایا, چائے پلائی, کھانے کھلائے, اسپیکر صاحب کا کمرہ گھر سارا کھول دیا, اور آپ کو کہا کہ جی آپ مطالبات لے آئیں, چارٹر آف ڈیمانڈ لے آئیں. آپ کے پاس چارٹر آف ڈیمانڈ لکھنے کے لیے نہ کاغذ ہے, نہ پینسل ہے, نہ ٹائم ہے, نہ کمپیوٹر پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ تسی گھر صلاح کر لو خود, پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ حل کروانا بھی ہے یا نہیں کرانا. اچھا یہ تو وہ کنفیوز ہے, پیپلز پی ٹی آئی مکمل طور پہ کنفیوز ہے. ٹھیک ہو گیا, پی ٹی آئی مکمل طور پر کنفیوزڈ ہے, اور یہ مسئلہ حل ہونے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کیا واقعی ہی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے, اس وجہ سے ریٹن فارم میں نہیں دے رہے, یا ان کی نیت ہی نہیں ہے؟ دو چیزیں, ایک تو جوابہ غزل آج پی ٹی آئی نے حکومت سے کہہ دیا کہ آپ ہمیں تحریری طور پہ ہمارے مطالبات کا جواب دیں, ایتھے رکھ جڑے مطالبات ٹھیک ہے نا, جو ابھی دیے ہی نہیں ہے. نہیں مطالبات تو ہیں, آن گراؤنڈ ہیں, نہیں لکھ کے ڈاکیومنٹیڈ. نہیں ڈاکومنٹڈ کیا مطلب کیا ہوا, آپ اور میں دو بات کر رہے ہیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ رانا صاحب یہ جو چائے کا کپ ہے یہ ٹھنڈا ہے, میں کہتا ہوں یہ گرم ہے یہ لے لیں, تو آپ کہیں گے لکھ کے دیں. بھئی آپ کی میری بات ہو رہی ہے, آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. دنیا میں زبان کی بڑی اہمیت ہے. اگر خیر پاکستان میں تو نہیں ہے, اگر اسی کو کہہ دیں اگر آپ نے چھٹیوں پہ جانا ہے اور آپ کی لیو اپروو ہو جاتی ہے ایم ڈی صاحب سے, لیکن آپ نے کوئی عرضی تو نہیں دی ہے نا کہ سسٹم کو پتا چلے کہ یہ چیز ڈاکیومنٹ میں آ گئی ہے. ڈائلاگ اور نوکری میں فرق ہوتا ہے. ہیلو جی, ٹھیک ہے نا, وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہاں وہ نوکری نہیں کر رہے, صحیح ہے, جو نوکری کر رہے ہیں وہ لکھ کے کہیں دے بھی رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. شیر مروت صاحب کو آج انہوں نے سلمان اکرم راجہ نے بھی جھاڑ ڈال دی ہے کہ آپ اپنے طرف سے ہی اپنی باتیں گھڑے جا رہے ہیں پارٹی کے نام پہ. ٹھیک ہے نا. شیر افضل مروت صاحب آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, ذرا کھل کے سامنے آ رہے ہیں. میں نے ایک بات آپ کو یہ بتا دی کہ انہوں نے کہا ہے, حکومت سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمیں تحریری طور پہ جواب دیں, اور دوسری سن لیں اگر جو ہمارے مطالبات ہیں اس پہ آپ کے موقف کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات سن لیں, دوسری بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا اب, تو پھر یہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے. پی ٹی آئی 9 مئی پہ اور 24 نومبر جوڈیشل کمیشن, پی ٹی آئی اب اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی آ کے کہ جی جوڈیشل کمیشن اگر آپ بنائیں گے تو بات آگے بڑھے گی, نہیں تو نہیں بڑھے گی. یہ دو میں نے انسائیڈر آپ کو دے دی ہیں خبریں. تو کمیشن میں اپنی مرضی کے لوگ لگا کے یہ بنا دیں گے, تو انہوں نے کی ہے, وہ جو چاہے کر سکتے ہیں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے, ٹھیک ہے نا, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ دو چیزیں بتا دی. اب دوسری تیسری چیز سن لیں, عمران خان کو باہر آنے کی کوئی جلدی نہیں ہے, نہ ابھی اس کی کوئی خواہش ہے. ہاں یہ تو گیم پکی ہے, مائنڈ گیم اب تو عروج پہ آئی ہے. اب تو اس کے پھیرے لگنے شروع ہیں لوگوں کے, آپ چلے جائے بنی گالا, آپ چلے جائے فلاں جگہ, آن ریکارڈ ہے سارا کچھ. وہ کہتا ہے میں نہیں جاتا, میں تو ایسے ہی بیٹھا گا, کیونکہ کہتے ہیں کہ بادشاہ جہاں بیٹھ جائے وہیں دربار لگ جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں, میں تو بیٹھا ہوں یہاں پہ اپنی بات کہنے میں, بادشاہ کا دربار جیل میں لگ رہا ہے. ہاں تو کیا ہوا, اگر قیدیوں کے دربار قیدیوں کے دربار اگر وزیر اعظم ہاؤس میں لگ سکتے ہیں تو بادشاہ کا دربار جیل میں کیوں نہیں لگ سکتا؟ وزیر اعظم کا کہاں لگتا ہے, وزیر اعظم کا کہاں لگتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہوں نا, قیدی تو وہ ہیں اس ٹائم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں بیل آؤٹ مل جائے. ویسے رانا صاحب آن ریکارڈ کدھر ہے کہ جہاں اس کو کہا گیا کہ جی آپ چلے جائیں اندر, آن ریکارڈ کو درخواست گورنمنٹ نے جو لکھ کے بھیجی ہے؟ اگر میں اسی پروگرام میں آپ کو ریکارڈ دے دوں تو پھر آپ کیا, آپ کی سزا ہوگی گورنمنٹ کی طرف؟ میں رانا ثناء جو وزیر اعظم کا مشیر ہے اس کا اگر میں آپ کو گفتگو سنوا دوں جو ٹیلی ویژن پہ اس نے کی ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے انہیں, تو پھر اب آپ کیا کریں گے اس کے بعد؟ بریکج میں تو معذرت کر بہت ساری باتیں اور کر چکے ہیں. نہیں وہ کر چکے ہوں گے, مجھے سے آپ بریک میں معذرت کر لیں گے, سنا دوں اگر وزیر اعظم کے مشیر کو دیکھیں نکال دوں. دیکھیں اس پہ بہت ساری دفعہ علیمہ نے کہا کہ جی ہمیں یا فروغ, مجھے علیمہ کو چھوڑ دیں بھائی, مجھے علیمہ سے مطلب ہی نہیں ہے, میں تو وزیر اعظم کے مشیر کی بات کر رہا ہوں. تردید کر رہی ہے گورنمنٹ, وہ تردید وزیر اعظم کے مشیر کی بات کر رہا ہوں. میرا اگر پروڈیوسر سن رہے تو وہ نکالے ساٹ, بریک کے بعد وہ سنا دیتے ہیں. کوڑی دا میدان, ٹھیک ہے نا, تھوڑی غلطی کلیئر ہو جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں جی کہ ریکارڈ نہیں ہے, اگر آپ بحث برائے بحث کرنا چاہ رہے تو بسم اللہ کریں, میں بھی آپ کو کوئی جواب دے دیتا ہوں. میں نے تو آپ کو آن ریکارڈ بتا دیا کہ وزیر اعظم کے مشیر نے ایک چینل پہ نہیں کہا
کئی چینل پہ کہا کہ جی ہم نے عمران خان کو آفر کیا ہے کہ آپ بنی گالہ چلے جائیں. اٹ از آن دا ریکارڈ. رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیل جا رہا ہوں. کبھی وہ کہتے ہیں میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی باہر نہیں آ سکتا. رانا صاحب نے کہا تھا نا, یاد ہے آپ کو, کہ جی یا وہ یا ہم, یاد ہے نا, کہا تھا نا. دیکھیں یہ پولیٹیکل جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, ان کی حیثیت اتنی ہی ہوتی ہے کہ ٹکر چل گیا اور ختم ہوگی بات. اب کیا ریاست کے لیول پہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں رانا صاحب آئیں گے, رانا صاحب آ کے بات کر دیں گے. کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو علیمہ آپا کے ایک میسج کے اوپر طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. او قیامت آ گئی, دیکھو علیمہ نے کیا کہہ دیا, علیمہ کا میسج پکڑا گیا. یہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب خبر یہ چیک کریں, ایکچولی آپ کا مائنڈ سیٹ پتہ کیا ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے نواز شریف والا. جو نواز شریف اسمبلی میں تقریر کرتے ہیں نا کہ یہ ہے وہ ذرائع جن سے مجھے پیسے ملے, اور ادھر جا کے عدالت میں کہتے ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں نے سیاسی تقریر کی تھی. آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, لفظ سے باتوں سے پھر جانا. میں تو ایویڈنس سے بات کرتا ہوں. بھائی ایویڈنس کیا, آپ نے کہ جیب میں کوئی مشاہدے رکھے میں جو ایویڈنس سے نکال کے بات کریں گے؟ نہیں مطلب لال جہاں رومال ہے ایسے وچ کوئی تسی ایویڈنس بننے نے. ایویڈنس یہ ہے, مینوں تو یہ لگتا تسی یہ کر کے چکو کے مفلر تے وچوں کہو گے لو دو ایویڈنس پڑھ لو. ایویڈنس یہ ہے کہ یہ ساری انگیجمنٹ چل رہی ہے, جذباتی باتیں بھائی انگیجمنٹ تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن تو میں نہیں کہہ رہا کہ انگیجمنٹ نہیں چل رہی, میں کہہ رہا ہوں انگیجمنٹ چل رہی ہے. دیکھیں وہ تو 26 نومبر کو میں نے ادھر خبر دی تھی کہ ایک سٹیج ایسی آئی تھی 26 نومبر کو, اس میں کہا گیا تھا کہ ان کو شفٹ کر دیں, اور لاسٹ مومنٹ وہ ساری چیزیں خراب ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہے کہ رانا صاحب روز ایسا پیغام لے کے جاتے ہیں کہ بھائی جان شفٹ ہو جاؤ, بہن شفٹ ہو جاؤ, تو کہتے ہیں میں نہیں ہونا. دیکھیں جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو رویے چینج ہو رہے ہیں, جو اندر صورتحال چینج ہو رہی ہے, جو باہر کے لوگوں کا پارا اوپر نیچے جا رہا ہے, یہ بیسیکلی روبوٹک ٹائپ چیزیں نا اندر سے کنٹرول ہوتی ہیں. اندر اگر کوئی چیز کوئی میسج ٹھیک آ جائے, اس کی 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو باہر سے کوئی اشارہ آ جاتا ہے, یا جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو چیزیں اور بدل جاتی ہیں. جب کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی اثرہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتے ہیں یار سانی جان چھوڑو کسی طرح, معاف کر دو, جان چھوڑ دو کسی طرح, ہماری جان چھوڑ دو. تو یہ نیریٹو ان کا ہر گھنٹے کے حساب سے چینج ہوتا ہے, بدلتا ہے. جیسے شیر افضل نے کچھ کہہ دیا, سلمان اکرم راجہ صاحب پرسوں پتہ کیا کہہ رہے تھے, کیا جی, ساری چیزیں ثانوی ہیں, بس ایک بات 26 نومبر کی بات کریں, 9 مئی بھی فارغ. پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو وہ بھی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ابھی آپ نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کہہ دیا تھا کہ وہ تو پولیٹیکل, تو پھر رانا صاحب کی اور اس میں فرق کیا ہے؟ میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں, بھائی دہرا رہا ہوں نا, میں تو آپ کی بات کو دہرا رہا ہوں. میں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو گولی لگی اس کا بھی کوئی نہیں, 9 مئی کا بھی کوئی نہیں, 25 مئی کا بھی کوئی نہیں, ایک چیز ہے, باقی سب ثانوی ہیں. اگر آپ تو کیا آپ یہ مان لیجیے بات, اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں. سلمان اکرم راجہ, ایک منٹ سن لینا, نے کہا جی کہ وہ ثانوی باقی چیزوں کا, یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں یار آپ نے ٹائی بہت اچھی باندھی, آپ ناراض ہو جائے, میری پینٹ کا ذکر ہی نہیں کیتا. بھائی میں تو ٹائی کی بات کر رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ نے پینٹ نہیں پہنی ہوئی, وہ آپ نے پہنی ہوئی ہے. جو ظلم ہوئے وہ تو ظلم ہوئے, جو واقعات ہوئے وہ تو ہوئے, اس میں کیا ایسی کون سی بڑی بات ہے. راج صاحب یہی تو وہ بات کر رہے ہیں کہ اٹ کوڈ بی دی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ, پھر یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. لیکن میں آپ کو جو بات بیان ہوتے ہیں, یہ جو یہ کہتے ہیں سیریس نہ لیا کریں. مجھے تو I'm sorry, میں آپ کو, ایک تو مجھے اس لفظ سے شدید نفرت ہے, یہ جو کہتے ہیں نا جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. یار کیا ہم نے کوئی کارخانے لگائے ہوئے لوگوں کے خیالات بدلنے کے لیے, مختلف ذرائع استعمال کرنے کے؟ ٹھیک ہے نا, مطلب بڑے فخر سے کہتے ہیں. مجھے تو اس میں شرم آتی ہے جمہوری معاشرے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا, اس کا مطلب ہے آپ کوئی اور طریقے سے لوگوں کے خیالات کو بدلتے ہیں. تو یہ تو قابل شرم بات ہے نا, کوئی فخر کی بات تو نہیں ہے. نہیں سمجھاتے ہی ہوں گے. اور دوسری بات, یہ جب بھی یہ لوگ پیار سے محبت, یہ آپ کو تو ہوئی بھی ہے نا میرا خیال ہے پیار محبت, اس لیے آپ کو پتا بہت پیار محبت, ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کے پیار محبت کو ایسی قائم رکھے ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. اوکے سمجھنا, اوکے ہاں اوکے, راج صاحب آپ کے لیے پیار محبت نہ کروا دیں. اوکے ہاں لال شکایت لوا دے میری. لیکن اصل بات یہ کہ یہ جب بھی یہ اس طرح کے لوگ, اس کی نہیں کہہ رہا, اس طرح کے لوگ نہیں اس طرح کی نہیں, جو منہ منیا ہے نا, جو کاکے منیا بستے گلے میں ڈال کے میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے, اور پھر وہ کوئی ٹویٹ داغ دیتے ہیں, لو جی حالات بڑے خراب ہو گئے, اب تو معافی نہیں ملے گی یہ وہ, اور جناب سافٹ ویئر اپڈیٹ, وہ فٹافٹ ایک ایسا ٹویٹ ٹھوک دیتا ہے جسے پھر سارے شروع ہو جاتے ہیں, وہ سارے کو ملیامیٹ کر دیتا ہے ایک ٹویٹ چھوڑ کے. لیکن میرا سوال پھر بھی یہی ہے کہ دیکھیں
اگر یہ بات ذوالفقار راحت جیسے ایک دانشور کو پتا ہے کہ ڈرامہ ہو رہا ہے مذاکرات دا، تو پھر یہ حکومت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈرامہ ہو رہا ہے، وہ ڈرامہ کری جا رہے ہیں. بات سمپل وہ تو اتنی چاہتے ہے. ہی ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ ان یہ کو تو باہر سوٹ کرتا ہے یہ سارا. ایگزیکٹلی نو 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 عمران خان کو باہر آنا سوٹ کرتا ہے انہیں. اچھا عمران خان نے اندر بیٹھ کے جتنا ان لوگوں کو ٹف ٹائم دے دیا ہے نا، باہر آ کے ڈبل دے. کتنے دن دے گا؟ پریکٹیکلی اگر عمران خان کو انہوں نے جیل میں نہ رکھا ہوتا، عوام کی ہمدردیاں اس کے ساتھ نہ ڈیولپ ہوتی، آپ نے اس پہ جھوٹے کیسز نہ بنائے ہوتے، عام آدمی کے اندر یہ تاثر نہ بنتا کہ دیکھو یار عمران خان زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے عدت کے کیس بنا دیے، فلاں بنا دیے، آپ ساری دنیا کو پتا ہے آپ نے کچھ 500 گھڑیاں لی ہوئی ہیں، اس پہ ایک گھڑی کا مقدمہ بنا دیتے. عام آدمی بیوقوف نہیں ہے. ہم تینوں نے گھڑی نہیں پہنی، شکر ہے. آپ نے عمران خان کو خود ہیرو بنایا اچھا، جیل میں رہ کے. اب ان کی سروائیول اس میں ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے تو ان کی جان بچتی ہے. ایک بات بتائیے راحت صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں، میرا سوال بھی تو لے لیں. نواز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں، ٹھیک باہر آ رہے ہیں مطلب جیسے اپنے بنی جاتی عمرہ سے، کیونکہ وہ جاتی عمرہ سے باہر نکلتے نہیں ہیں، اور راحت صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے نہیں. اب انہوں نے کہا جی منڈے سے سیاسی ملاقاتیں شروع ہوں گی اور پنجاب کے اندر اور فیڈرل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ان کو اپڈیٹ کیا جائے گا، پھر وہ سارا دیں گے. ان کا بھی کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ اس کا مطلب ایک بات یا مذاکرات میں وہ کوئی رول ادا کرنے آپ جا کی رہے ہیں؟ بات سے ایک بات ثابت ہو گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو معلومات دی جائیں گی، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ریلیونٹ نہیں رہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بزی تھے اب بتایا شادی میں، جائے گا. ان کے نواسے کی شادی تھی، اس میں بزی تھے. نواسے دی شادی کو 2 مہینے چل رہی ہے، اب ہو گئی، ختم ہو گئی. انہوں نے اونچا شملہ جڑدہ پہن کے تصویریں بنوا لی، وہ اور کیا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ ریلیونٹ نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. منڈے سے ہوں گے، ہے منڈے سے ہوں گے، یعنی اب ہوں گے، یا اب تعلیم شروع ہوگی نا اس طرح سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ جو بہت زیادہ طاقتور تھا اسے دوبارہ سے بتایا جائے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو دکھ کی بات ہے. ایک بندہ جو جیل میں بند ہے وہ پھر ہیرو ہے جسے سب کچھ پتا ہے. مطلب وہ مذاکرات میں کوئی رول ادا کریں گے آپ کو لگتا ہے؟ ہاں، وہ کریکٹر ایکٹر کا رول کریں گے. لے جی بتائیں کیا ہوگا رول ان کا مذاکرات میں؟ رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان سے پوچھے بغیر نہیں ہلیں گے. نہیں، وہ ان کے پوچھے بغیر کوئی کام بھی نہیں کرتے. رانا صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں، کہتے ہیں ریلیونٹ ہو گئے. وہ جب بولتے ہیں ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، جب خاموش ہوتے ہیں کہتے ہیں ریلیونٹ ہو گئے. وہ کنگ میکر ہے، میاں نواز شریف سے کنگ میکر. پیچھے بیٹھ کے ان کی بیٹی چیف منسٹر ہے سب سے بڑے صوبے کی، 62% پاکستان کا. بھائی ان کا چیف منسٹر ہے، کیبنٹ سارے ساتھی پرانے اکاموڈیٹڈ. بھائی ان کا پرائم منسٹر ہے، بیٹی ان کی چیف منسٹر ہے. اسی کی میں بات کروں، بھائی پرائم منسٹر ہے، بیٹی چیف منسٹر. پورے سسٹم کے اندر پوری فیلڈنگ ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اب یہ جو ملاقاتیں وہ شروع کر رہے ہیں، اس ملاقاتوں کی کہانی یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور ایک اور صاحب ان کے پاس گئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ آپ تھوڑا آئسولیشن میں ٹائم گزار رہے ہیں، تو اس کا امپریشن اسحار رانا صاحب جیسے جو ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ غلط لے رہے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں، اس کو مجھے مکمل کرنے دیں، پھر یہ خراب ہو جائے گا. بس شارٹلی پلیز. تو انہوں نے کہا کہ اس سارے پرانے دوستوں سے ملنا شروع کریں. اسحار رانا صاحب اس کا تاثر غلط لے رہے ہیں، وہ آپ کو ریلیونٹ سمجھ رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ان کے لیے 140 بندوں کی لسٹ بنائی ہے. وہ ایک ایک کو ملیں گے، پرانے دوستوں، ساتھیوں کو، فیملی فرینڈز کو، اور پولیٹیکل دوستوں کو، ساتھیوں کو اور صحافیوں کو. اور اس کے بعد وہ ان کو ریلیونٹ بھی نظر آئیں گے اور پورے میڈیا کے اندر بس وہ اس طرح سے ریلیونٹ نظر نہ آئے جیسے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تندور پہ گھومتے رہے ہیں. یہ ان کا کیلیبر نہیں ہے اور اچھا مناسب نہیں لگتا ہے. اینی ویز آئی ہیو ٹو گو آن اے بریک، اسٹے ود اس. نواز شریف سیاست میں ریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں. منڈے سے وہ سیاسی ملاقاتیں بھی کریں گے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے. ظاہر ہے 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو ان کے ایکسپیرینس سے ان کے بھائی اور بھتیجی فائدہ اٹھائیں گے. راحت صاحب جب بریک پر جانے سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ اب تو وہ ریلیونٹ ہو رہے ہیں. رانا صاحب آپ کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں؟ اچھا، ایک تو یہ جو ملاقات ہے نا سعد رفیق والی، یہ کوئی تقریباً 1.5 ماہ پرانی ہے، تازہ نہیں ہے، اور وہ تب سے اب تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا. اس میں شادی میں بتا تو رہی ہوں. اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی لمبی شادی ہوتی ہے. غریبوں کی شادی تو 2 دن میں مک جاتی ہے، امیروں کی شادی ہو سکتا ہے 1.5 ماہ چلتی ہو. امبانی کا تو سنا تھا. اب یہاں کے پاکستانی امبانی بھی اگر اسی طرح شادیاں کرتے ہیں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو میری اطلاعات ہیں کہ یہ بات 1.5 ماہ پرانی ہے. اور اس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بڑی باتیں کی تھیں اور کہا تھا کہ یہ جب بھی میں ٹیک آف کرنے لگتا ہوں تو میرے ٹانگیں کھینچ لی جاتی ہیں اور یہ اور وہ سارا کچھ ہوا تھا. لیکن دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پولیٹیکل سین میں عمران خان ایک طرف
اور ایک طرف اگر کوئی چیز ریلیونٹ ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، باقی سارے ریلو کٹے ہیں. ریلو کٹے کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، جو ریلو کٹے ہوتے ہیں مڈل مین. نہیں مڈل مین نہیں ہوتے، ریلو کٹے ایک کسی بڑی نہ کھاتے لمبی میں. اصطلاح ہے. ہاں. بارواں کھلاڑی سے بھی کسی تیز کھاتے ہوا، میں نہیں. جو کہیں پہ بھی کبھی ہو تو پوری کر دیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے اصلاح، ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہے جو باہر سے کھلاڑی آئے تو ان کے لیے شروع کی تھی، تو اس وقت کی یاد ہے ران صاحب؟ ہاں اس وقت کی یاد ہے، بلکہ میں تو بھول گیا تھا. یہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے نا، انہیں یاد رہ گئی یہ ریلو کٹے ہو گئے سارے. اچھا ٹھیک ہے نا، بیچارے اب ان کو نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کچھ، خود ہی کہتے ہیں میں نہ ملاقات کر لو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں میں اگلی دفعہ سے لوگوں سے پوچھنا شروع کروں گا کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. بھائی آپ تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، کروڑوں روپے کے اشتہار چھپے تھے، میاں نواز شریف وزیر اعظم، کروڑوں روپے کی کمپین چلی تھی، اس ملک کو بچا لو نواز شریف، گنگا کو بہا لو نواز شریف، کروڑوں روپے کی کمپین چلی تھی. اچانک یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی کے کو دیکھنے آئے نا کوئی لڑکی کو، بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے، پھر بڑی بہن نا ہاتھ ملتے ہوئے کہتی ہے میری بہن بہت خوش ہے اپنے گھر میں. بھائی کیونکہ آپ کو تو انہوں نے پسند ہی نہیں کیا، پسند دیکھنے تو آپ کو آئے تھے. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ آپ وزیر اعظم بننے آئے تھے، چک کے وہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بنا ظرفی کا مظاہرہ کیا، چھوٹے بھائی کو انہوں نے کر دیا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ. اچھا تو پھر لندن سے کر دیتے، ایتھے آ کے انہیں تکلف کرنے کی لوڑ تھی. کروڑوں روپے لگا کے اشتہارات چھپوانے کی کیا ضرورت ہے اگر بھائی کو ہی کروانا تھا تو؟ اس وجہ سے کہ ان کے آنے پر ووٹ ملا ہے. آپ کو پتا ہے ووٹ نواز شریف کیا، اور یہ بات پارٹی کے اندر سب لوگ جانتے ہیں. رانا صاحب یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں اتنا نان سیریس فضا نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ویسے. آپ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ نواز شریف کی وجہ سے ملتا ہے، اور اگر اس بار نہیں ملا اس پارٹی کو بھی تو وہ بھی نواز شریف کی وجہ سے نہیں ملا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ، بالکل کہہ سکتے ہیں نا. بالکل کہہ اور سکتے انہیں خود بھی ووٹ نہیں ملا، وہ بھی ان کی وجہ سے نہیں ملا. جی، اس کی ریزن کیا ہے؟ ورکر اور ووٹر جو ہے، ایک جملہ، اس کی ریزن یہ ہے کہ تاریخ کے اندر جو بھگوڑے ہوتے ہیں نا، ان کبھی بھی وہ مقام نہیں ملتا جو جیلوں میں رہ کے زہر پیالے پی کے اب مقابلہ کرنا جانتے ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب کا نواز شریف صاحب میں کیوں نہیں کہتا رہے ہوں جیل بالکل میں؟ رہے، لیکن بڑا پیش کیا جس طرح بہادری سے وہ پاکستان چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ عظمت کی ایک عظیم داستان ہے. پی ٹی آئی کے ٹائم پہ پی ٹی آئی نے جانے دیا نا، ڈاکٹر یاسمین راشد نے جانے دیا نا، ججز نے جانے دیا نا. فیصل وارڈا کیا کہتا ہے وہ سن لینا کہ ہم نے بیٹھ کے جعلی ڈاکومنٹ بنائے. فیصل وارڈا کہہ رہے وارڈا صاحب کی پھر مرضی، وہ بڑی باتیں ہیں ان کی، ان کو ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ وارڈا صاحب کو؟ میں تو روپ پہ قدوں تک کہہ رہے ہیں، وہی نہیں کہنا میں نے کچھ. ہاں بس وہ اب ہے کدھر وہ پتہ ہے کچھ؟ یہ ذوالفقار رات ہے، وہ پوچھ کدھر لیں ہے بیچارہ سینیٹر بھائی. صاحب ہمارے کدھر ہیں؟ کوئی بات ہوئی آپ کی ان سے؟ نئے سال کے بعد نا جیسے بہت ساری چیزیں غائب ہوئی نا، 24 غائب ہوا، وارڈا صاحب بھی غائب ہو گئے، ان کی پیشن گوئیاں بھی غائب ہو گئی. میں نے ہاتھ دکھایا تھا بندے کو، اس نے مجھے بتا دیا. آخر میں ان کا اچھا بتا میں تجھے پیسے دوں گا یا نہیں دوں گا. اس کو یہ نہیں پتا تھا. ہاں بتا دیتا. راحت صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ اگر میں چاہوں تو عمران خان کے جیل میں ان کا بیڈ، ان کا ہیٹر، ان کو جتنی آسائشیں ملی ہوئی ہیں وہ سب بند کروا دوں، یہ تک وہ کہہ رہی ہیں. تو مطلب یہ بھی کیا انسٹرکشنز نواز شریف سے آ رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جو نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی تھی نا، میں پہلے ذرا اس کا شارٹلی جواب دیتا ہوں جی کہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے اور جو ورکر ہے وہ نواز شریف کے نام پہ موٹیویٹ ہوتا ہے. بے شک آپ پرائم منسٹر بنا لیں شہباز شریف صاحب کو، اور مریم صاحبہ چیف منسٹر بن جائے یا پرائم منسٹر بن جائے، جیسے بھٹو کے نام پہ ووٹ ملتا ہے، بلاول کے نام نواز پہ شریف تھوڑی کے ملے گا. نام کے اوپر وہ موٹیویشن ملتی. اب وہ لیگیسی جو نواز شریف کی ہے وہ ڈائریکٹلی مریم صاحبہ کو ٹرانسفر ہو رہی ہے. وہ ظاہر شہباز شریف صاحب کی طرف نہیں جا سکتی، تھوڑا سا وہ ہے ٹلٹ. اچھا اس وجہ سے نواز شریف اس وقت ساری وہ کمپین لانچ ہوئی ہے سارا کچھ. اچھا جہاں تک بات آپ نے کی کہ اس کا مریم نواز نے جو بات کی عمران خان کے اس ہیٹر وقت بند آپ کو کروا دیں. یاد ہے کہ امریکہ کے دورے پہ اوپر تھے بانی پی ٹی آئی کس ٹائم؟ اس وقت اپنی گورنمنٹ میں، تو وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ میں اے سی اتار دوں گا جا کے، میں اس کے ابھی جا کے میں جا کے اے سی اتار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. جو تکبر ہے نا، جو غرور ہے، یہ صرف اللہ میاں کی ذات کے علاوہ یہ کسی کو سوٹ ہی نہیں کرتا. جو انسان اس طرح کی بات کرتا ہے پھر اس قانون مکافات عمل کا وہ شکار ہو جاتا ہے. اور آج بانی پی ٹی کس حالت میں ہے کہ آج مریم صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں ہیٹر بند کرا دوں اور یہ کر دوں. تو یہ غرور ان کا نہیں؟ اس وقت جو خان نے کہا وہ بھی غلط تھا، اور آج جو یہ کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ یہ بھی غلط ہے. دیکھیں ہمیں ہمیشہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ قد سے بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں تھوڑا سا جتنا کچھ جھکتا ہے نا اس کو اتنا ہی پھل لگتا ہے. اور خان صاحب کا ایک اور بھی پرابلم ہے کہ خان صاحب سے اللہ کے فضل سے فیض کبھی کسی کو ملا ہی نہیں.
وہ اپنے ساتھی آپ کو کیوں یاد جنرل ہوگا فیض ملے نہیں تھے انہیں؟ نعیم صاحب ان کے ساتھی تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کے جنازے پہ نہیں گئے، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے، فرصت ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سرو کا ایک ایسا درخت ہے جس سے نہ پھل لگتا ہے نہ چھاؤں ہوتی ہے۔ سرسوں کا پودا نہیں، سرو کا، اس میں کبھی نہ چھاؤں ہوتی ہے نہ اس پہ پھل لگتا ہے، تو یہ خان صاحب سے کسی کو فیض نہیں مل سکتا۔ اور آج بھی جو لوگ اس کے لیے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، بول رہے ہیں، یہ مت سوچے کہ کل کو آ کے ان کی ریکگنائزیشن ہوگی، پھر نئے لوگ ان سیٹوں کے اوپر ہوں گے۔ یہ پچھلے دور میں بھی ہو چکا اور آئندہ بھی ہوگا۔ ان کو خود ہی لوگوں کی پہچان نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ، ٹھیک ہے، کہ کس طرح بندے کو بنتے ہیں، پرائم منسٹر بنتے ہیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بنتے ہیں۔ ایک آپ بیوروکریٹک ٹیم فائنل کرتے ہیں، ایک آپ پولیٹیکل ٹیم فائنل کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں میں وہ پچھلے سسٹم کے اندر بھی زیرو رہے۔ اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ جیل کی اتنی بڑی ایکسرسائز کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ کوئی آئیڈیل ٹیم بنا کے کو بہت زیادہ ڈیلیور کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن آئیڈیل ٹیم ہماری کب بنے؟ ہمارے یہاں پر تو معاملات ہی اور ہیں رانا صاحب۔ ابھی تک ہم یہی طے نہیں کر پائے ہیں کہ سپریم کون ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے۔ ہم تو اسی کشمکش میں آج تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ججز کو زیادہ ہم نے کرنا ہے کہ یہ سب سے اوپر ہے، یا پارلیمنٹیرینز کو، ایم این اے، ایم پی ایز کو کیا کرے؟ دیکھیں، یہ جو سوالات آج اٹھائے گئے ہیں نا، آج مندوکھیل کی جانب سے جسٹس جمال کے دوران، اس میں آج بھی دو تین اور بھی بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے گئے۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جسٹس حسن اظہر صاحب نے ایک سوال کیا کہ جب ایک آرمی چیف کا طیارہ اغوا کیا، نواز شریف صاحب کے الزام آیا، تو ان کا تو کیس سول عدالت میں چلا تھا، جو اتنا ہینیس کرائم تھا۔ بعد میں 10 سال سزا کے بعد وہ بری بھی ہو گئے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیشہ مہربان رہتا ہے، اور پاکستان کی عدالتیں بھی بڑی مہربان رہتی ہیں، ہمیشہ ان کو ریلیف بھی ملتا ہے، ہمیشہ ان کی حکومت بھی بحال ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیں بے نظیر کو کتنی سزا دینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ان کے بہاف پہ بہت سارے ججز بریف کیسوں میں پیسے لے کے بلوچستان بھی چلے جاتے ہیں۔ تو خیر وہ تو ایک بات علیحدہ ہے، لیکن اصل چیز دیکھیں یہ ہے کہ اگر کسی دن پارلیمنٹ فرض کریں یہ کہہ کہ جی کل سے سارے جو ہیں آدھی قمیض پہنیں گے، قانون پاس ہو جائے، تو کیا اس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ آئین جو ہے پاکستان کا، جس کو اتنی مشقت سے بنایا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کی محنتوں سے، اور تمام میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹیرین نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اگر وہ سپریم نہیں رہتا اور پارلیمنٹ جن کے اوپر کیسز چل رہے ہوتے ہیں 80%، 60% لوگوں کے اوپر، اور وہ ایک دن بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کوئی جج آئندہ کسی پارلیمنٹیرین کے اوپر مقدمہ نہیں سن سکتا، تو پھر کہاں گیا آئین، کہاں گئے انصاف اور عدالتیں؟ تو یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ آئین اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر توازن کیسے پیدا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے اس توازن کو خراب کیا قاضی فائز عیسیٰ نے، جنہوں نے اپنی مرضی سے، جب قاسم سوری کی اگر وہ آتی ہے رولنگ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آئین کے خلاف ہے، لیکن پھر خود ہی پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ بالکل سب سے بڑا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جتنا بیڑا غرق کیا پاکستان کے آئین کا اور عدالتوں کا، شاید ماضی میں جسٹس منیر نے کیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ قاضی صاحب نے کیا۔ اور اب تازہ ترین سن لیں کہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، وہ جاتے جاتے انہوں نے پھر عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی درخواست کو سماعت کے لیے کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شخصیات کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے اور آئین نے ہمیشہ وہی بات ہوگی کہ سسٹم زیادہ سپریم ہے یا پھر کوئی شخص بیٹھا ہوا جو کہ اوپر سارے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ مطلب کیا راج صاحب بھی کس کو کہیں کہ سپریم کون ہے؟ جو پارلیمنٹ کے اندر بہنے والے بنانے والے ہیں اس پورے آئین کو، وہ سپریم ہوا، یا پھر ججز جنہوں نے اس کے تحت فیصلے کرنے ہیں، انصاف کرنا ہے؟ دیکھیے، اگر تو آپ سسٹم کے ذریعے چلتے ہیں اور نظام کو سمجھتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو پیچھے رکھتے ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہیں، تو پھر بغیر لکھے ہوئے آئین کے بھی یو کے جیسا ملک چل سکتا ہے۔ اور آپ 10 کتابیں بھی آئین کی لکھ لیں اور بار بار اس میں ترمیم بھی کر لیں، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، پرسنل انٹرسٹ بڑا ہے اور نیشنل انٹرسٹ چھوٹا ہے، یعنی آپ کی انا اور آپ کی آکڑ اس ملک سے بڑی ہے اور ملک چھوٹا ہے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نیتوں کے معاملے ہیں، لیکن یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ سال سے بلکہ صدیوں سے اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ میں ابھی ایک واقعہ دیکھ رہا تھا، خلیل جبران ایک بہت بڑا دانشور ہے،
کئی سال پہلے اس نے ایک کتاب، چھوٹی سی کتاب لکھی، انصاف زندہ باد. وہ کہتا ہے کہ اس وقت ایک معزز صاحب جو وہ مقدمہ لے کے قاضی کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا جی کہ رات میں ایک جگہ چوری کرنے گیا تھا تو میں ان کے اوپر سے چھلانگ لگائی اندر، تو اندر ایک تکلا تھا جس سے وہ کپڑا بنتے ہیں، وہ میری آنکھ میں لگا، میری آنکھ نکل گئی ہے، تو مجھے اس کا معاوضہ دیا جائے، میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ یار یہ معزز آدمی ہے، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، اس کا تو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ اس کو بلایا جائے. وہ جو جلاحا تھا، جو کپڑا بنتا تھا، اس کو حاضر کیا گیا. انہوں نے کہا جی آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، اس کی آنکھ نکال دیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا جی میں شاہی کپڑے بنتا ہوں، ملکہ کے بھی، سب کے، تو میرے ایک آنکھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ ایسا کریں، مجھے نہ کریں، جو شاہی موچی ہے اس کو بلا لیں، وہ ایک آنکھ ایسے بند کر کے جوتا بناتا ہے، سیتا ہے، اس کی نکال دیں. وہ اس کو پیش کیا گیا اور وہ آ کے کورٹ کے اندر ابھی کھڑا ہی ہوا تو جلادوں نے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے اس کی ایک آنکھ نکال کے پرے پھینکی، اس کو بات بھی نہیں کرنے دی. تو جواب آیا وہاں سے، آواز آئی انصاف زندہ باد. یہ میں سوچ رہا تھا کہ صدی ڈیڑھ 2 صدی پہلے بھی اگر ایک شخص آج کے حالات کو اس طرح دیکھ رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جو دانشور، جو لکھنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ درویش ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. انصاف زندہ باد. اور آگے پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ زندہ باد ہے یا پھر آئین، اور یا پھر آئین بنانے والے اور یا پھر آئین کو توڑنے والے. مجھے جانا بریک پر، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو موجودہ بحران کی صورتحال ہے، اور بار بار گورنمنٹس چینج ہو جاتی ہیں اور ہر نئی آنے والی گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے یہ بھاری ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائی ہے اور ہم نے ریاست کو بچانا ہے، سیاست کو نہیں بچانا ہے. بٹ ان ریالٹی سولوشن ہے کیا، اور کیا کوئی گورنمنٹ اس پر عمل بھی کر رہی ہے؟ راج صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی تک پاکستان کی جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل، کیا حالات کی بہتری کے لیے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، یا کیسے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ جس طرح دستوں کے گریبان ہے اور جس طرح نان ایشوز کو ایشو بنا کے یہ ٹنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے، ڈاکزم چل رہا ہے، اگر یہ اس سے باز آ جائیں، اس سے ہٹ جائیں اور سارے لوگ اپنی انا اور آکڑ کو ختم کر کے 1 سٹیپ پیچھے آ جائیں. میں اوورآل پاکستان کی ریاست کے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں سب کی بات کر رہا ہوں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، سب لوگ ہیں. یہ 1 سٹیپ اگر ڈاؤن کر لیں، پیچھے ہو جائیں، اپنی انا کو تھوڑا سا اس ملک اور قوم کے لیے یہ سیکریفائس کر دیں تو حال 2 منٹ میں نکل سکتا ہے. ایک آپ کنڈی لگا کے کمرے میں بیٹھیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. شرط یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر نیشنل انٹرسٹ ہو. پرسنل انٹرسٹ جب نیشنل انٹرسٹ کے اوپر غالب آئے گا پھر حل نہیں نکل سکتا، پھر اپنی دیہڑیاں لگیں گی. اور اگر یہ دیہڑیاں چھوڑ دیں اور نیشنل انٹرسٹ کو مقدم رکھیں، سامنے رکھیں، اور یہ انا کی جو جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں پوری عام آدمی چل رہا ہے، 24-25 کروڑ عوام چل رہی ہے، ملک چل رہا ہے، آپ کا پاسپورٹ کہاں آ گیا نیچے؟ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے معاشی حالات کیا ہیں، شرم کا مقام ہے کہ ہم قرضے کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرے، ادارے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک نیشنل ایجنڈا ہو اور ہاتھ میں ڈنڈا ہو. یعنی لا کو اس طرح امپلیمنٹ کریں اور اس کی ایکسیکیوشن کریں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جس طرح UAE، جس طرح UK، جس طرح USA، وہاں پہ 0 ٹالرنس ہے. آپ صبح کر دیں، آپ کے ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، آپ ایسے اوپر جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. پوٹینشیل کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ پاکستان کے مستقبل کے لیے کیا کہیں گے رانا صاحب؟ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے پاکستان؟ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ جو کفر کی ریاستیں وہ چل جاتی ہیں، ناانصافی کی نہیں چلتی. یہ ریاست سٹک اپ ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں انصاف ختم ہو گیا ہے. خلیل جبران کی یہ بتا رہے تھے نا، ارسطو نے کہا کہ قانون ایک ایسا جالا ہے جس کو طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے اور غریب اس میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جالا جب تک نہیں توڑیں گے آپ، اور ایک ایسا جالا نہیں بنائیں گے جس میں سب برابر کے وہ ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اب میرے اوپر بیٹھے حکمران جو ہیں ان کے کتے باہر سے منگائی ہوئی خوراک کھائیں اور میرے بچوں کو یار روٹی کھانے کو نہ ملے. آخری منٹ ہے، میں صرف آخری منٹ آپ سے دوں گا. میرا ایک سب آرڈینیٹ تھا وقار رانا، کل اس کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، ہی واز 32 ینگ. میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اس میں کوئی لفاظی نہیں کہہ رہا، وہ بچہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا
کہ میں نے بہت کم بچے ایسے ٹیلنٹڈ دیکھے، اور ہوا کیا کہ وہ نوکری کے لیے سر پھوڑتے پھوڑتے مر گیا، اس کو نوکری نہیں ملی. ایک ایک در پہ جا کے اس نے سجدے کیے کہ مجھے نوکری دے دو، میں بھوکا مر رہا ہوں، میں بیمار ہوں، میرے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، میری بیوی. چھوڑیں بات کریں. آپ جذباتی، آپ کی جو جذبات ہیں اور آپ ہمیشہ اینڈ ہی از یور کلوز ون، اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو فیوچر کی ہوپ ہے نا نوجوان نسل سے، وہ فیوچر کی ہوپ بیسیکلی چھین لی گئی ہے. یہ ہوپ وہ ہوتی ہے جس کے اوپر معاشرے زندہ رہتے ہیں، سوسائٹی اس پہ کھڑی رہتی ہے اور سوسائٹی آگے چلتی ہے. اور ایک نوجوان جو بی اے ایم اے کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ فارغ ہوگا تو اس کو نوکری مل جائے گی. جب اس کو آپ آج ہی یہ میسج دے دیں کہ آپ کے لیے نہ نوکری ہے نہ آگے کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے آپ نے یا خودکشی کر لے گا 2 سال تھا، یا لوگوں سے پسٹل ہاتھ میں پکڑ لے گا. سو یہ دنیا اربوں خربوں روپے لگا کے غیر یقینی ختم کرتی ہے، ہم اربوں روپے لگا کے پیدا کر رہے ہیں. دنیا اپنا انٹرنیٹ تیز کرتی ہے اربوں روپے لگا کے، ہم اربوں روپے لگا کے. تو یہ رویے آپ کو چینج کرنے چاہیے، اور رانا صاحب کے جذبات ہم سمجھ سکتے ہیں، اور پوری قوم کی بیسیکلی یہ ترجمانی ہے، اور پوری قوم یہی اسی طرح آپ کا غم بھرا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہر دوسرے نوجوان کی کہانی ہے کہ یونیورسٹی سے ہر سال کتنے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں. میں کل بھی میں نے کہا تھا نا کہ میں لوئر مڈل کلاس کا ترجمان ہوں. میں نے ان لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھتا ہوں. میرے اندر جو ایگریشن ہے، جو نفرت ہے نا اس سسٹم کے خلاف، وہ اس لیے ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس خدا کی قسم روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس دوائی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے پیسے نہیں ہیں. اور ایسے میں اگر کوئی لاکھوں روپے کا میک اپ اور لاکھوں روپے کے کپڑے پہن کے کہے کہ میں غریبوں کے ماں یا باپ ہوں، تو مجھے غصہ نہیں چڑھے گا کہ ماں یا باپ یا کوئی بھی اس طرح لوگوں کو بھوکا مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، غلط بات ہے یہ جو فضا یہ جو دیٹس ویری ڈس ریسپیکٹفل. اور پتہ ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں، راحت صاحب بالکل پروگرام کا ختم ہے، مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام کو. اتنا یہ ٹچی سا ٹاپک ہے. ایٹ دی اینڈ ایونچولی جب تک غریبوں میں سے اٹھ کے وہ شخص نہیں آئے گا، پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے گا یا ایسی سیٹ پر نہیں بیٹھے گا جہاں وہ ترجمانی کر سکے، مطلب کہ جو گولڈن سپون لے کر پیدا ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ جب نوکری نہیں ملتی، کیا پتا کہ ان کا باپ کس طرح ایفرٹ کر کے پیسے کما کے ان کی یونیورسٹیز کی فیس دے رہا ہے اور آگے چل کے انہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا سہارا بننا ہے. تب تک وہ یہ لوگ فیل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ پیدا ہی ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوئے ہیں. ان میں ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آنکھ ہی ایسے ماحول میں کھولی ہے جہاں ان کو ہر چیز دستیاب ہے. تو محرومی کا احساس ان کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.